अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। हमने कुछ दिनों बहुत बड़ी खबरें सुनी हैं मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से कि वो K2 सैर करने गए और वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। K2 के बारे में आपको बता दूं कि ये दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी है, इसे किलर माउंटेन कहते हैं और जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए कब्रिस्तान भी कहा जाता है। K2 का अपनी एक हैयत है, अपना एक गुरूर है, अपना एक तकब्बुर है और मोहम्मद अली सतपारा पहले माउंटेनियर थे दुनिया के जिन्होंने विंटर में K2 को सर करने का मिशन ठाना बगैर ऑक्सीजन के, और उनसे पहले एक नेपाली टीम करके गई थी। तो उसके बाद मोहम्मद अली सतपारा, उनकी टीम जॉन सनोरी, और अब जो एक बड़ा खौफनाक वाकया पेश आया, उन्होंने K2 की पेशानी पर पांव रखा। उसके बाद से पाकिस्तान के नौजवानों में ये जज्बा ज़रूर पैदा हुआ कि K2 को सर किया जा सकता है। लेकिन आज मेरे साथ जो एक एडवेंचरस एथलीट मौजूद हैं, टैटू गर्ल भी इन्हें कहा जाता है, समर खान मौजूद हैं। इनकी खास बात यह है कि पाकिस्तान की पहली फीमेल हैं जिन्होंने साइकिल पर ये K2 बेस कैंप तक गई हैं। अब K2 बेस कैंप के बारे में आपको ये बता दूं कि कम से कम 90 किलोमीटर का एक सफ़र है और हद दर्जा कठिन सफ़र है। ऑक्सीजन की कमी है, टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। समर अभी एडवेंचर करके वापस आई हैं, बहुत शुक्रिया समर, आपने वक्त दिया। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डर नहीं लगता ये इतने सारे एडवेंचर्स और फिर K2 बेस कैंप तक जाना, अकेले जाना, और हाउ वाज इट? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखा और जो बातें सुनी थी आम लोगों की तरह K2 के बारे में, बेस कैंप के बारे में, जब मैंने खुद देखा और एक्सपीरियंस किया तो बहुत एक नया वो था मेरे लिए। बट इट वाज ओवरऑल एन ग्रेट अचीवमेंट। डेफिनेटली ग्रेट अचीवमेंट और हमें बहुत फ़ख्र है। हम आपकी ये जो अचीवमेंट है इसका एहतराम करते हैं। थैंक यू और ए लॉट बेस्ट विशेस के आगे भी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप करेंगी। आइडिया कैसे आया? पहले से प्लान था या फिर मोहम्मद अली सतपारा के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से एक मोटिवेशन बनी कि नहीं मैंने जाना है? मेरा क्योंकि स्पोर्ट्स ही माउंटेन्स पे होता है और ज़्यादातर स्नोबोर्डिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए मैं नॉर्थ ही जाती हूँ, KP जाती हूँ या GB जाती हूँ। और मेरा इरादा था 2-3 सालों से K2 बेस कैंप तक जाने का, और मैं वो स्टडी भी करी थी कि मैं कहाँ पे राइड कर सकूँगी, क्योंकि मुझे पता बहुत टेक्निकल ट्रैक और क्लाइंब या हाइक बहुत मुश्किल से होती है, तो साइकिलिंग। और जब अली सतपारा साहब का वाक़या हुआ, उनकी डेथ हुई और उसके बाद बहुत ज़्यादा ये ग्लोबली इस चीज़ को डिस्कस किया जाने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं भी इसको जाती हूँ बेस कैंप तक। क्लाइंब तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन बेस कैंप तक ज़रूर जाके देखती हूँ साइकिलिंग पॉसिबल है कि नहीं। एंड आई सेट अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ कि क्या मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैं प्रॉपर अनाउंस करके गई थी कि आई एम अटेम्प्टिंग साइकिलिंग। अटेम्प्टिंग मीन्स कि मुझे पता नहीं था कि हो पाएगी कि नहीं, लेकिन बाय पार्ट्स थोड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट गुड राइड्स। और ग्लेशियर पे तो बहुत अच्छी लंबी राइड्स मुझे मिली, गॉडविन ऑस्टिन पे। अच्छा ठीक है, तो यानी आपने खुद अपने लिए एक टारगेट सेट किया था। इससे पहले जब K2 बेस कैंप की तरफ आप जा रही थी तो होमवर्क आपने किया, किसी से आपने असिस्टेंस ली, मशवरा किया, डिस्कस किया था? मेरे साथ लकीली जो कैमरा में हमारी प्रोडक्शन टीम थी, 2 लोग थे, उसमें से एक बंदा ऐसे था जो 15 टाइम्स K2 बेस कैंप का ट्रैक कर चुके थे। अच्छा, सो ही वाज माय बिगेस्ट गाइडेंस। उनसे मैंने कंप्लीट डिटेल्स ली, स्टेज वाइज, एलिवेशन वाइज, टेक्निकल रास्ते कहाँ से आएंगे। लेकिन जब हम एंटर हुए तो जो लोग पहले कर चुके थे, 2-3 लोगों से मैंने और भी पूछा था, दे वर वेरी शॉक्ड टू सी द करंट सिचुएशन ऑफ ग्लेशियर्स, क्योंकि इतना ज़्यादा मेल्ट हो चुके हैं ग्लेशियर, जगह जगह रास्ते चेंज हो चुके हैं, पानी, दरिया, नदी नाले जगह जगह निकल आए हैं, और फिर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ वहाँ पे कि ये करना है। व्हाट वाज दैट मोटिवेशन और वो इंस्पिरेशन क्या थी? कि मोस्टली जब हमारी पाकिस्तान में है कि जब कोई भी हमारी लड़की जाती है किसी भी ऐसी एक्सपीडिशन, इवन लाहौर चली जाए तो हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है। और फिर इतनी ख़तरनाक जगह, और K2 के बारे में चूँकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा इससे पहले, और हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड माउंटेनियर को उसने वो वहाँ पे समा गए थे, तो उसके बाद मोटिवेशन क्या थी और किस तरह से आपको फैमिली सपोर्ट मिली? 2 चीज़ें तो ये थी कि जब इतनी बड़ी पीक की टॉप तक कोई पहुंच सकता है, ये पीक समिट्स हो सकते हैं और इतने चैलेंजेस कोई क्रॉस करके आगे जा सकते हैं, तो फिर मैं तो बेस कैंप का ट्रैक कर ही सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, लाइक आई शुडंट क्विट। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक ओवरऑल एक माइंड सेट लड़कियों की तरफ ये होता है कि वो तो बहुत नाजुक होती हैं, चल नहीं सकती, या उनको खच्चर या पोर्टर पे बिठा के लेके जाना होगा, और बहुत सारे लोग अभी भी शायद ये बोल रहे होंगे। तो एक माइंडसेट के खिलाफ मैं लड़ रही थी टू प्रूव माय वर्थ एंड द वर्थ ऑफ मैनी अदर पाकिस्तानी फीमेल्स जो टैलेंटेड हैं, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो दे कैन डू वंडर्स। नहीं, इज इट लाइक कि टू प्रूव समथिंग, और इज इट लाइक कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होने के लिए आप गई हैं? एक एडवेंचरस नेचर है, सो उस नेचर की तस्कीन के लिए, उस अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए आप गई हैं, या फिर
یہ ایک چیز ثابت کرنی تھی کہ جی پاکستان کی فیمیلز، پاکستان کی جو ینگ لڑکیاں ہیں کسی بھی طور کمزور نہیں اور کسی بھی ایکسپیڈیشن پہ وہ جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو اپنی لمٹس کو پش کرنا ہوتا ہے کہ میں اتنی جلدی ہار کیوں مانوں. آئی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس. اور ابھی جتنے بھی آج تک میں نے ایکسپیڈیشنس کی اس میں میں نے کوئی بھی فیل نہیں کیا. سو دیٹ واز مائی بگیسٹ ٹارگیٹ کہ مجھے یہ بھی سکسیزفل کر کے جانا ہے ایٹ اینی کاسٹ. اور ہوا بھی الحمد للہ. اور دوسری چیز یہ تھا کہ میں جب وہاں پہ گئی تو میں نے بیس کیمپ پہ اپنا پشتون ڈریس پہنا کلچرل فار دا سیم ریزن کہ جب فلم آئے، میں ایک فلم بھی ڈاکیومنٹ کر رہی ہوں آن کلائمیٹ چینج اینڈ ایکو رائڈ، کہ جب فلم آئے تو اس میں یہ ضرور دیکھا جائے کہ اٹس ناٹ اونلی اے پاکستانی گرل ریچنگ دیر، اٹس اے پشتون گرل ریچنگ دیر کمنگ فرام ماؤنٹینس ٹو ماؤنٹینس. کیا زبردست بات کی ہے انہوں نے. اچھا تو وہ بیس کیمپ کا آپ کا 90 کلومیٹر کا سفر شروع ہو جاتا ہے، راستے میں بہت ساری لینڈ سلائڈز ہیں اینڈ ایوری تھنگ. کتنے دن کا سفر تھا بیسیکلی 15 ڈیز کے ایکسپیڈیشن میں؟ سفر کتنے دن کا تھا؟ کتنا ٹائم آپ اسٹے کرتی تھی؟ کتنا ٹائم چلتی تھی؟ دن کی کون سے حصے میں آپ نے آرام کرنا ہوتا تھا؟ شام کس وقت آپ کی ہو جاتی تھی وہاں پر اور کیا روٹینز تھی؟ بہت زیادہ ٹف. صبح 4 بجے ہم لوگ اٹھتے تھے اور ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہو کے ریڈی ہو کے ہم نے ایٹ لیسٹ 5 سوا 5 نکلنا ہے ناشتہ وغیرہ کر کے. اور پورا دن ہم چلیں گے تقریباً 12-1 بجے. بیچ میں جو بھی ہلکے پھلکے اسنیکس یا ڈرائی فروٹ وغیرہ کہیں پہ ہم نے کھانا نہیں تھا. ڈرائی فروٹس وغیرہ تھے یا ہینڈی سینڈوچز جو بھی آپ رول کر کے دیسی رکھ لگتے، ایزی ٹو ایٹ، مطلب فاسٹ، کیونکہ کوکنگ کا سسٹم نہیں تھا وہاں پہ. وہ کر کے واپس ہماری کوشش تھی کہ ہم دوپہر 3 سے 4 بجے سے پہلے اپنا سفر اینڈ کریں. اور رات کا کھانا کیمپ سیٹ کر کے کھانا وانا پکا کے پھر ہم رات کو کوکنگ کرتے تھے ایک ہی دفعہ وہ کر کے. اور ارلی ڈنر 6 بجے تک کر کے 8 بجے پھر بیڈ پہ، لائک ان آر سلیپنگ بیگز اینڈ ٹینٹس. اور موبائل فون ظاہر ہے نہیں تھا؟ نہیں آپ کے پاس. کنکوڈیا میں ایک جگہ ایس سی او کا ٹاور لگا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی وہاں پہ 4G آتا ہے اور وہاں پہ میں نے ویڈیو کال کی اپنے گھر پہ، وچ واز اے ونڈر کہ اس پہاڑ کے بیچ میں آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں. کیا خوبصورت ایموشنز ہوں گے اور گھر والوں کو بھی بڑی تسکین ملی ہوگی کہ چلیں ٹھیک ہے، شی از فائن. پیچھے آپ اطلاع کر رہی تھی جب بھی موو آن کر رہی تھی تو آپ کی جو اطلاعات ہیں، جو آپ کی خبر ہے وہ پیچھے مل رہی تھی؟ جہاں مجھے نیٹ ورک مل رہا تھا کچھ اسٹیجز پہ، وہاں پہ میں نے انہیں میسیجز چھوڑ دیے تھے کہ آگے 1 یا 2 اسٹیجز پہ نیٹ ورک نہیں آئے گا بٹ آئی ایم سیف، تو آپ پریشان نہ ہو. پھر اگلے 2-3 اسٹیجز کے بعد پھر میں کال یا میسیج کر دیتی تھی. تو ایک بہت مزے کی چیز وہاں ہوئی تھی کنکوڈیا جب میں پہنچی تو ڈفرینٹ کنٹریز کے گروپ آئے ہوئے تھے، پولینڈ، یوکرین اور نیپال، مختلف کے. وہ 3-4-5 دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو K2 نظر نہیں آ رہا تھا. دے ور جسٹ ویٹنگ ٹو سی K2. کیوں؟ دھند تھی، پورا ڈارک کلاؤڈز اور بارش اور پورا خراب موسم تھا. اور جب میں پہنچی تو رات کو میں پوری رات کلمے اور دعائیں پڑھتی رہی، یا اللہ K2 آ جائے، K2 نظر آ جائے. صبح 5 بجے میرے کیمرہ ٹیم نے آواز لگائی، اٹھو K2 نظر آ گیا. ہم لوگ صبح گئے اینڈ اٹ واز برائٹ سنی ڈے. ہم نے اپنا سامان جلدی سے ری پیک کیا، سائیکل نکالی، کیمراز نکالے اینڈ وی اسٹارٹڈ موونگ. ہاؤ از اٹ لائک سینگ K2 فار دا فرسٹ ٹائم اور اس کے آپ سامنے کھڑے ہو کے، یعنی فیسنگ K2، کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ اتنا بڑا ویو آتا ہے K2 کا اور آپ نیچے اتنے چھوٹے سے لگ رہے ہوتے ہیں. اٹس سو بیوٹیفل اینڈ لائک ہارریبل ایٹ دا سیم ٹائم کہ آپ کو خوف بھی آ رہا ہوتا ہے اس کی ایگزسٹنس سے، اتنا بڑا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت. لائک اٹس ان میچیبل. ایسا ویو بہت کم، اٹس اے لائف ٹائم ایکسپیرینس. تو یعنی اس کے باٹل نیک تک کا ایریا جو K2 ٹاپ ہے وہاں تک کا سارا ایریا کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے یا پھر آپ کو وہ دوربین کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی اور چیز؟ برائٹ سنی ڈے پہ تو آپ کو کلیئر ٹاپ تک سب نظر آتا ہے اور اوپر سنو پڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ویو سسٹین نہیں کرتا. مسئلہ یہ کہ وہ بادل آتے جاتے رہتے ہیں تو کبھی آپ کو پورا نظر آتا ہے، کبھی ہاف نظر آ رہا ہے، پھر دوپہر کے بعد وہ کمپلیٹلی کور ہو جائے گا. تو وہاں سے آپ کو بیس کیمپ 1 بیس کیمپ 2 یہ چیز جگہ دکھ رہی تھی یا؟ کنکوڈیا سے یہ چیزیں نہیں نظر آتی. کنکوڈیا سے لائک دیر از اے 6 hours 7 hours ڈسٹینس. اگین آپ کو جب بیس کیمپ تک جاتے ہیں، بیس کیمپ سے اوپر پورے پہاڑ پہ آپ کو کمپلیٹلی جب کلیئر ڈے ہو تب تو سارا نظر آتا ہے، لیکن زیادہ تر ٹاپ والا ایریا چھپا ہوتا ہے. تو آپ کو جو بیسک ایڈوانسڈ کیمپ ہے وہ کلیئر نظر آ رہا ہوگا یا کیمپ 1. تو آپ نے آکسیجن سیچوریشن چیک کی تھی جب آپ بیس کیمپ پہ موجود تھی کہ کیا سیچوریشن تھی اس وقت وہاں پہ؟ میرے پاس نہیں، ایسا کوئی وہ نہیں تھا، آکسیمیٹری وغیرہ نہیں تھا کہ میں چیک کر سکتی. اور دن کو زیادہ مسئلہ بھی ہمیں نہیں ہوا کیونکہ ہم آلریڈی ٹرینڈ اینڈ ایکلائمیٹائز بھی تھے، لیکن رات کو تھوڑا بہت ایشو ہوا کیمپ میں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا اب تھوڑا سا نا دوسرے سوالات کی طرف آتے ہیں. ایک کنٹروورسی بنی ہے، وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ آپ نے پورٹل کو اچھے خاصے پیسے کھلائے اور پیسے کھلانے کے بعد وہ تو آپ کی سائیکل لے کر گیا ہے،
تو بڑا آسان تھا آپ کے لیے وہاں تک پہنچنا, اور سائیکلنگ شائکلنگ آپ نے کوئی نہیں کی, اور ٹویٹر پر آپ کے خلاف یہ ٹرینڈز بھی بنے. ان کے جواب میں آپ کیا کہیں گی؟ ان کے جواب میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی آفیشیلی, اینڈ آئی گیس کہ اس میں سارے سوالوں کے جواب ہے, لیکن جو نہیں سننا چاہتا اس نے نہیں سننا ویسے بھی. باقی ہے کہ میری جو فلم کمپلیٹ بن رہی ہے وچ از آن دا تھیم آف کلائمیٹ چینج, اور جس میں ہم نے یہی چیزیں کور کی ہیں, میں نے اور میری ٹیم نے کوشش یہی کی ہے کہ جتنی میں رائٹ کری ہوں میکسیمم وہ کور ہو, اور اس میں بتایا جائیں کہ اس اسٹیج پہ میں نے اتنی رائڈ کی ہے, اس اسٹیج پہ میں اتنا کلومیٹر چلی ہوں, یا میں نے پش کیا ہے, یا اس پہ پھر میں نے دوبارہ رائڈ کی ہے. سو مائی فلم ول ہوپ فلی آنسر ایوری تھنگ. کتنے پیسے آپ کے لگے اس ساری ایکسپیڈیشن میں, اور جو سامان آپ لے کر گئی ہیں, یا جو پورٹل کے جو خچروں کے ایکسپینڈیچرز تھے, کتنے پیسے آپ کے ٹوٹل لگے؟ یہ پورا جو ایکسپیڈیشن تھا اٹ واز اسپانسرڈ انٹائرلی بائی پاکستان آرمی, اور جو مجھے پورٹرز بھی ملے تھے یا خچر جو بھی ان کی ایک ٹیم ملی تھی لوکل وہاں کے لوگوں کی, وہ بھی پاکستان آرمی نے ہی پرووائڈ کیے تھے سب. دے ور ان فیکٹ دیئر اون پورٹرز جو ان کے کیمپس پہ جا کے ان کا کھانا وغیرہ ڈراپ کر کے آتے ہیں, تو یہ انہی کے لوگ تھے, اور پیمنٹ بھی انہوں نے ہی دی تھی. سو میرا اپنا خرچہ یہ ہوا کہ میں وہاں اسکردو تک گئی, یا میں نے اپنی پروڈکشن ٹیم لے کے گئی, کیمرہ ٹیم لے کے گئی, میرا یہ خرچہ ہوا تھا, بٹ اوور آل اٹ واز اسپانسرڈ بائی آرمی. اچھا گریٹ. لیکن سمر ایک بات بتائیں مجھے, ایک طرف آپ نے ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوئی ہے جو موسٹلی ہمارے گھروں کی نازک لڑکیاں کرتی ہیں, دوسری طرف آپ کا ٹیٹو اتنے زبردست آپ نے بنائے ہوئے ہیں, اور تیسری طرف اس قدر ایڈونچرس آپ ہیں, یہ کس طرح کا کمبینیشن ہے؟ یہ کمبینیشن یہ ہے کہ میں جتنا مرضی ایڈونچرس یا ٹف ہو جاؤں, اٹ ڈزنٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو سیکریفائز مائی فیمینٹی, کیونکہ آئی ایم اے وومن اینڈ آئی ایم اے پراؤڈ وومن, تو آئی کیری مائی سیلف ایز اے وومن. مجھے ٹام بوائے بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خواتین میں ہی اتنا کریج اور اتنا حوصلہ اور اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کر سکے, اور اس کے لیے ہم ایسے لڑکی رہ کے ہی بھی وہ کام کر سکتے ہیں اپنی ریئل حالت میں رہ کے. تو ٹیٹو آپ نے کہاں سے بنوایا؟ ٹیٹو میں کانفرنس میں رشیا گئی تھی, وہاں سے بنوایا, کیونکہ مجھے ٹیٹو کا کافی عرصے سے شوق تھا اور یہاں پہ کوئی مل نہیں رہا تھا, تو لکلی آئی گاٹ دی اپرچونیٹی. دیر از دیٹ وی جے بانی, آپ اسے جانتی ہیں یا شاید نہ جانتی ہوں, وہ بھی ایک لڑکی ہمارے پڑوسی ملک سے ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, جانتی ہیں اسے؟ نہیں. اس نے پورے جسم پر اس نے ٹیٹوز بنوا رکھے ہیں, اور دیٹ لک سو گڈ. سو واٹ یور ٹیٹو سمبلائزز بیسیکلی؟ It's a war helmet and arrows, so it's basically a sign of strength and courage. Yeah. آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ٹیٹو سے آپ یہ چیز, یہ ایک میسج دیں؟ نہیں, میں نے کسی کو میسج نہیں دینا تھا. اٹس جسٹ لائک یور فیشن اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کو وائٹ شرٹ اچھی لگتی ہے یا ڈریس پینٹ جیسے آپ نے پہنا ہوا ہے, سو یو لائک ٹو کیری یور سیلف ان اے سرٹن وے, تو مے بی اٹ کمپلیمنٹس مائی پرسنالٹی اور اسپورٹس, آئی گیس. یا نو ڈاؤٹ ان دیٹ, نو ڈاؤٹ. تو نیکسٹ کیا پلان ہے اب K2 سے آگے؟ اب تو آپ نے سائیکل پر ہی رہنا ہے, یا اس کے علاوہ بھی آپ نے K2 سیر کرنا ہے, یا فیوچر کی کیا پلان ہے؟ میرے دو اسپورٹس ہیں ایکچولی. میں اسنو بورڈنگ بھی کرتی ہوں ونٹرس میں, اور پھر سمرز میں ماؤنٹین بائکنگ, اور یہ دونوں فرسٹ ورلڈ اسپورٹس ہیں, اور ایڈونچر اسپورٹس یا ایکشن اسپورٹس بھی اس کو بولتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس بوتھ ان ڈیولپنگ کنٹری لائک پاکستان, اینڈ آئی وانٹ کہ ہماری یوتھ ایسے اسپورٹس میں ہے, کیونکہ بالکل اسپورٹس ایسے ہیں جس میں ہم لوگ انٹیپڈ ہیں. دیر آر اے لاٹ آف ایریاز جس میں کایاکنگ بھی آتی ہے, رافٹنگ بھی آتی ہے, راک کلائمبنگ بھی آتی ہے, لیک ایڈونچر اسپورٹس کے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس کو ابھی ہم نے ٹیپ بھی نہیں کیا ہوا. ہاؤ مچ از اٹ کاسٹ ٹو بائی دیٹ اکوپمنٹ؟ اٹس ریئلی ایکسپینسو. جو ابھی میری سائیکل اسپانسر ہوئی 1-2 سال پہلے میں نے کروائی ماؤنٹین بائک, وہ تقریباً 2.5 لاکھ سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اینڈ اٹ گوز اپ ٹو ملینز. سیم گوز فار اسنو بورڈ. تو یہ بغیر اسپانسر ہوئے تو کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا میرے خیال میں. میری ساری کٹ ابھی, کیونکہ میری جرنی 5-6 سال پہلے اسٹارٹ ہوئی, اور ابھی ریسنٹلی مجھے یہ ساری چیزیں اسپانسر ہونا شروع ہوئی ہیں آفٹر سو مچ ہرڈلز اینڈ ایفرٹس. انشاءاللہ اس انٹرویو کے بعد آپ کی اور زیادہ اسپانسر ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی قابلیت ہے. آپ یقین کریں, آپ سمر کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ ان کے خلاف جو ٹویٹر ٹرینڈ بنایا گیا, آپ یا میں شاید اس کا حصہ بھی ہوں, شاید ہم نے کرٹیسائز بھی کیا ہو. ایک بات سچی ہے, 15 دن انہوں نے اس ایکسپیڈیشن پہ گزارے ہیں, اور یہ 15 دن شاید زندگی کے چیلنجنگ موسٹ ڈیز کسی بھی انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں. K2 ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کھا جاتا ہے, اور اس کی اپنا ایک غرور ہے, اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, اس کا ایک اپنا ایک ڈیکورم ہے سارا, اور وہاں پر جا کر 15 دن گزارنا, دیٹس ریئلی از این اچیومنٹ. سمر, تھینک یو سو مچ. سمر خان,
ایڈونچرس ایتھلیٹ پہلی پاکستانی جو K2 بیس کیمپ تک گئی ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے وقت دیا. آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ سمر خان اس کے بعد کیا کریں. کیا وہ K2 سیر کریں یا اس کے بارے میں وہ سوچ رہی ہیں؟ ویسے سوچ رہی ہیں آپ K2 سیر کرنے کے بارے میں؟ ان couple of years انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.